अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं फारूकी चैनल पर प्रोग्राम रज़ा वाले एपिसोड 9 काशिफ रज़ा सियालवी के साथ। मोहतरम नाजरीन, बहुत कम वो लोग होते हैं कि जो अपने पीर व मुर्शिद के बहुत करीब तर होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनमें से एक हैं। अक्सर आप औकात में आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ पीर जो हैं वो लोगों के कोई कैसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन लोगों में शामिल हैं कि जिनके पीर इल्मी तौर पर भी, अमली तौर पर भी हम ये कह सकते हैं कि इनसे बेहतर, इनसे बाशरा कोई नहीं है। मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर डॉक्टर प्रोफेसर अलहाज पीर सैयद इल्मुद्दीन शाह साहब अल अज़हरी सियालवी चिश्ती ज़ईद मजदहू ने आज मुझे वक्त दिया। मैं इनका बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि अपने पीरों के पास बैठना, उनका दीदार करना, ये किसी इबादत से कम नहीं। तो ये मेरे लिए सआदत है कि मैं इबादत भी कर रहा हूँ और आपसे मैं फ़ैज़ भी ले रहा हूँ, और इंशाअल्लाह मेरा जो आज का मकसद है वो आप तक फ़ैज़ पहुँचाना है। इनका दीदार जिस तरह मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी दीदार करें। तो बहुत ऐसे मुरीदीन होते हैं कि जो अपने पीर व मुर्शिद के इल्काबात हद से ज़्यादा लगा देते हैं, लेकिन उनके पास उनके दलाइल नहीं होते। तो आप कहेंगे कि सियालवी साहब आपने भी इतने सारे इल्काबात इस्तेमाल किए, तो मैं आपको इन इल्काबात का मतलब भी बताऊंगा कि डॉक्टर प्रोफेसर शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताज़ुल उलमा मैंने इतने सारे इल्काबात क्यों दिए, क्या वो हक पर हैं या मैं अपने पीर व मुर्शिद की वैसे ही बड़ाई करता जाऊँगा। तो इस हवाले से हम आज मौजूद हैं कराची के अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े इदारे जामियातुल कमर के बानी मोहतमिम हज़रत पीर साईं इल्मुद्दीन शाह साहब अल अज़हरी के पास, और इदारे के हवाले से भी आपसे पूछेंगे, आपके इल्म के हवाले से भी आपसे पूछेंगे। मुख्तलिफ सवालात होंगे आज के इंटरव्यू का हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कि पीर साईं, सबसे पहले तो हम बहुत मशकूर हैं, आपकी बहुत मसरूफियात होती हैं। मुझे याद है 2012-14 में मैंने आपके साथ ट्रैवल भी किया था, तो वक्त मिलना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ तक कि फ़ोन तक भी सुनने का टाइम नहीं होता। तो आपने हमें वक्त दिया हमारे चैनल को, हम अपने चैनल की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आपको ये साथ अता फरमाए। मैंने वैसे भी आपके चैनल के मुतालिक सुना कि उलमाए कराम मशाइख उज़ाम के आप इंटरव्यू में जो है वो शामिल होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारे इदारे को भी अल्हम्दुलिल्लाह ये वक़्त दिया और यहाँ पर आप तक तशरीफ़ लाए। तो ये अल्लाह तबारक तआला आपको और बरकत नसीब फरमाए, कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। पीर साईं, मैं पूछना चाहूँगा, हम तो क्योंकि बखूबी वाकिफ़ हैं, अरसा दराज हम आपके साथ गुजार चुके अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि मेरा जो ख़ानदान है, तकरीबन मेरे नानी हो गए, दीगर मेरे ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं वो पीर साहब से ही बेत हैं। तो हम तो बखूबी वाकिफ़ हैं, हम आपको बताने के लिए यहाँ हाज़िर हुए। आपके नाम के साथ काफ़ी इल्काबात हम मुरीदीन इस्तेमाल करते हैं, तो आप हमें आपकी ज़बानी दीगर मुरीदीन भी सुनना चाहेंगे कि आपने इल्मी तालीम जो है उसका आगाज़ कहाँ से किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से जो ज़हरी तालीमात का आगाज़ था वो भेरा शरीफ से था। हज़ूर ज़ियाउल-उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह आपके दारुल मुहम्मदिया गौसिया से दीनी तालीमात का सिलसिला शुरू हुआ। साथ में मैट्रिक, FA, BA और MA तक ये सिलसिले जारी और सारी रहे, और वहाँ से फ़राग़त हासिल करने के बाद जो है जामिअत अल-अज़हर मिस्र में वहाँ से मैंने जो अल्हम्दुलिल्लाह MA किया, और वहाँ से MA करने के बाद कुलिया असुलुद्दीन में, वहाँ से उसके बाद जो है भावलपुर यूनिवर्सिटी में MPhil मुकम्मल किया, और फिर MPhil के बाद PhD भी वहीं पर जो है भावलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर में मुकम्मल हुई। साईं, हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ ऐसे पीर होते हैं, नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा, वो अपनी खानकाहों से स्टार्ट करते हैं, ज़िंदगी वहीं अपनी ख़त्म करते हैं। तो आप भी चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने भी वक्त गुजारा, कराची से लेकर खैबर तक आपके मुरीदीन हैं, तो आप भी चाहते तो खानकाहों में बैठ कर अपनी शाहाना ज़िंदगी गुजार सकते थे। तो उसके बावजूद ये जो मुश्किल रास्ता है दर्स व तदरीस का, ये आपने इसका चुनाव क्यों किया, क्यों इस अमल और इस ज़िंदगी में आप आए? असल में हमारे इब्तिदा से आबा व अजदाद का ये सिलसिला रहा है और तरीका रहा है, और हमारे पीर व मुर्शद तो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका सारा ताल्लुक़ ज़हरी और बातिनी उलूम के साथ है। उनसे जो हमें दर्स मिला, जो सबक मिला, वो यही था कि असल जो इंसान का जो मकसद है वो अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन मतीन की तालीमात को आम करना, और लोगों तक वही मुस्बित और सही तरीके से मुतवाज़न और मुस्बित तालीमात पहुँचाना जो अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और रब्बे कुदूस ने हमें अता फरमाई हैं। तो ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये वो मकसद और मुद्दहा है जिसकी वजह से इंसान को पैदा किया गया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये इबादत जो है तब मुकम्मल हो सकती है जब उसका इरफान बंदे को हासिल हो जाए, और बंदा जब उसका आरिफ हो जाए। तो
تو الحمدللہ یہی مقصد لے کر جو ہے پورے پاکستان کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ تعلیم و تعلم کے درس و تدریس کے سلسلے جاری ساری ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اللہم آمین. دوسرا یہ بتائیں حضرت کہ جس طرح سجادہ نشین ہیں آپ خواجہ باز شریف کے، تو آپ خلیفہ بھی ہیں، اور یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے یہ کس طرح آپ درس و تدریس کے ساتھ سنبھال رہے ہیں اس کو؟ الحمدللہ یہ سلسلہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے جو ہے جدی پشتی یہ سلسلہ ہے. اور حضور خواجہ شمس العارفین غریب نواز جو سیال شریف کے پہلے آپ جو ہے سیال شریف کے اول خلیفہ تھے، حضرت اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہاں سے ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہاں سے خلافت کا سلسلہ ہوا. وہ سلسلہ چلتے چلتے الحمدللہ اس وقت جو خلافت کی ذمہ داریاں ہیں آستانہ عالیہ خواجہ باز شریف کی، وہ فقیر کو عطا فرمائی گئی ہیں. اور اس کے اوپر جو ہے یہ گامزن ہے اس معاملات کے اوپر. اور جو ہے یہ جو پیری مریدی ہے اصل میں تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر اس کو کوئی سمجھے تو. یہ کوئی عیاشی کا معاملات نہیں ہیں اور یہ عام بندے کا کام نہیں ہے. یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ اصل مقصد کی پہچان عطا فرما دے. تو اصل پیری مریدی جو ہے وہ تو حقیقت میں جو ہے کانٹوں کے اوپر چلنا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر ان خدمات کے اوپر قائم دائم رکھے اور دین کی خدمتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسرا حضرت بات کرتے ہیں جامعۃ القمر کی. ناظرین آپ فوٹیج بھی ساتھ ساتھ ہم چلا رہے ہیں، آپ وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. یہ کراچی کے بہت بڑا مرکز ہے اس وقت، اور الحمدللہ یہاں کے بانی و محتمم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو سائیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ صرف جامعۃ القمر یہ ادارہ ہے جو آپ اس وقت اس کو سنبھال رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی دیگر ادارے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی کئی ادارے ہیں جن میں خاص طور پر ہمارے آستانہ عالیہ خواجہ باز شریف، وہاں پر جو ہے ادارہ ہے جامعۃ البخش محی العلوم. وہاں پر بھی دینی اور دنیاوی تعلیمات کا عظیم وہ مرکز ہے. جس طریقے سے جامعۃ القمر کے اندر میں دینی تعلیم بھی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی ہے، یہاں سکول کا بھی مڈل، میٹرک، ایف اے، بی اے یہ معاملات بھی چل رہے ہیں. خاص ساتھ میں طالبات کے سلسلے بھی اسی طریقے سے جاری و ساری ہیں. درس نظامی کے ساتھ اور حفظ و تجوید کے ساتھ جو ہے سکول کی تعلیمات بھی جاری ہیں. وہاں خواجہ باز شریف کے اندر میں بھی وہاں پر بھی سکول کی تعلیم بھی ساتھ میں جاری ہے اور دین کی تعلیم کے سلسلے بھی جاری و ساری ہیں. اور وہ بھی بہت عظیم و شان ادارہ ہے جہاں پر دورہ حدیث شریف بھی ہوتا ہے. اور اس جامعۃ القمر کے اندر میں بھی دورہ حدیث شریف کا سلسلہ ہے. اور وہ ادارہ جو ہے وہ بھیرا شریف کے ساتھ اس کا الحاق ہے، بھیرا یونیورسٹی کے ساتھ، اور اس کا تنظیم المدارس کے ساتھ الحاق ہے. ہر دو ادارے اپنی اپنی جگہ پر الحمدللہ پورے علاقے کے اندر میں جہاں پر جن علاقوں میں یہ قائم کیے گئے ہیں مثال کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو حضرت ادارے چلانا، کیونکہ اب میں خود ہم محلے کی ہماری ایک کمیٹی ہے محفل کی جو سال بعد ایک محفل کرتی ہے، تو وہ ہم سے نہیں ہو پاتے، وہ ایک کمیٹی ہم سے مینیج نہیں ہو پاتی. تو ماشاءاللہ آپ اتنے بڑے دو ادارے چلا رہے ہیں، اس میں بچے درس و تدریس میں مصروف ہیں، دنیاوی دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پھر اساتذہ کرام ہیں، ان کی تنخواہیں ہیں، کھانا پینا ہے، بجلی اور دیگر بل وغیرہ ہوتے ہیں. تو وہ کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں؟ اصل میں یہ چیز ایسی بات ہے کہ جو میں خود بھی سمجھنے سے قاصر ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ خلوص دل کے ساتھ دین کی خدمت کرتا ہے اور اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مثبت اور صحیح دین کی تعلیمات پیش کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جو ہے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اور غیب کے خزانوں سے ایسی اس کی مدد ہوتی ہے کہ وہ انسان خود بھی نہیں سمجھ سکتا کہ میرے فلاں مسئلے کہاں سے پورے ہوں گے. انسان ہمیشہ سوچتا ہے کہ مہینہ شروع ہو گیا ہے، اب تنخواہوں کے سلسلے کہاں سے ہوں گے، اب جو ہے راشن کے سلسلے کہاں سے ہوں گے، کیا کیا معاملات ہوں گے. لیکن یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ کہاں سے جو ہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے جو ہے ذہن سے ماورا چیزیں ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے اور اس کے ساتھ اپنے پیارے بندے محبوب بندوں کے دلوں میں بھی یہ ڈال دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہ وہ بھی ایسے اداروں کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں. اور یہ رب تعالیٰ کی جو ہے خصوصی طور پر مہربانی ہوتی ہے ان اداروں کے اوپر. بالکل. دوسرے یہ بتائیں حضرت کہ ان اداروں میں صرف یہ جو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم جیسا آپ نے ذکر کیا، درس و تدریس یہی ہوتا ہے، یا جس طرح ہم دیکھتے ہیں اسکول اور کالج میں کھیلوں کی مختلف ایکٹیویٹیز مقابلے وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہاں بھی اس طرح کا کوئی اہتمام کیا جاتا ہے؟ جی ہم ہر انداز سے جو ہے مثلا کھیلوں کے حساب سے یہاں پر جو ہے طلباء کے کھیلنے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. ہمارے پاس جو ہے اچھا گراؤنڈ موجود ہے اور طلباء کو جو ہے جس طریقے سے جو ہے وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، سبکن اور جو ہے آرڈر ان کو جو ہے وہ کھیلنے کا جو ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو طالب علم جو ہے کھیلتا ہے اس کے ذہن کو جو ہے فریشمنٹ مل جاتی ہے اور یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. اچھا ذہن تب جو ہے وہ
اجاگر ہو سکتا ہے جب اس کو جو ہے تازگی ملے گی، تازہ ہوا ملے گی، بھاگ دوڑ ملے گی، جس وقت ورزش ملے گی. اس لیے جو ہے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو ہے ادبی معاملات بھی ہوتے ہیں. مثلا جو ہے پورے کراچی کا جو سب سے بڑا مقابلہ ہوتا ہے الحمدللہ تقاریری طور پر، کیونکہ یہ ہماری فیلڈ ہے. تقاریری جو ہے فیلڈ مثلا جو ہے عربی کے اندر میں، انگلش کے اندر میں، اردو کے اندر میں، ہر زبان کے اندر میں بڑے جامع اور بڑے ادبی اور بڑے جو ہے جدید موضوعات کے اوپر ہمارا جو ہے مقابلے جات ہوتے ہیں اپنے ادارے کے اس وقت بھی. اور پھر حسن قرات کے بھی مقابلے ہوتے ہیں اس میں. اب جو ایسی سلسلے میں 1 اکتوبر انشاءاللہ ہفتے کے دن ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے. پورے کراچی کے اداروں کو ہم نے دعوت دی ہوئی ہے اور وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور یہاں پر آ کر جو ہے مقابلہ ہوگا، جس میں اردو، انگلش، عربی میں جو ہے تقاریر بھی ہوں گے اور حسن قرات کا بھی مقابلہ ہوگا. اور یہ پورے کراچی کا نمائندہ پروگرام ہوتا ہے الحمدللہ، جس میں جو ہے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اور مثبت موضوعات کے اوپر جو ہے بڑی اچھی گفتگویں ہوتی ہیں اور طلباء کو جو ہے بڑا موقع ملتا ہے پریکٹس کرنے کا اور طلباء کو جو ہے کھل کے جو ہے کوئی چیز بیان کرنے کا، معافِ ضمیر کا جو ہے موقع ملتا ہے. تو ایسے جو ہے ہم نے اہتمامات جو ہے سال کے اندر میں کئی رکھے ہوئے ہیں. ان کے علاوہ بھی کئی ادبی جو ہے پروگرامات ہوتے ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں اور جملہ معاملات ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہم جو ہے ان کا بھی اہتمام کرتے ہیں. ماشاء اللہ. دوسرا حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ درس و تدریس ہے یہ آپ کے زیر سایہ ہوتی ہے، پھر خانقاہیں ہیں وہ آپ چلاتے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی کوئی کتاب وغیرہ لکھنا یا کوئی آپ کی دیگر کوئی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں ان اپنی کتابوں کا ذکر کروں گا جو ایم فل کی ڈگری میں نے جو ہے جس موضوع کے اوپر لکھا. تو ایم فل کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بھاولپور یونیورسٹی میں قصیدہ بردہ شریف اور قصیدہ طیب و نغم لشاہ ولی اللہ تقابلی جائزہ، اس تقابلی جائزے کا جو ہے وہ عربی زبان کے اندر میں نے جو ہے تھیسس لکھا تھا اور پھر عربی زبان کو خود میں نے ٹرانسلیٹ کیا اردو زبان کے اندر میں. کہ میں نے کہا کہ پھر مجھے یہ کام خود کرنا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ہے اس کے اندر میں کس انداز سے جو ہے اس کو سیٹ اپ کیا ہے اور کس انداز سے میں نے اس کو ترتیب دیا ہے. تو اس حوالے سے میں نے جو ہے یہ قصیدہ بردہ شریف اور قصیدہ طیب و نغم اس کی جو ہے یہ اردو ترجمہ جو ہے اس کو میں نے پرنٹ کروایا اور یہ جو ہے ماشاءاللہ جو ہے وہ اس موضوع پر بڑی عظیم جو ہے تحقیق ہے اور تقابلی جائزہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے جو ہے اس وقت پی ایچ ڈی کی، تو پھر پی ایچ ڈی کا بھی میں نے تھیسس جو ہے عربی زبان میں لکھا اور وہ جو ہے تفسیر لطائف الاشارات جو عظیم صوفی بزرگ حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا جو ہے اس کو میں نے بیان کیا، جو تصوف کی تفسیر ہے اور عربی ادب کی تفسیر ہے. اور پھر جو ہے اس کو میں نے عربی زبان میں اس تھیسس کو لکھا. وہ جو عربی زبان والا تھیسس ہے اس کی پھر میں نے یہ اس کو پرنٹ کروایا اپنے طریقے سے تاکہ خوبصورت انداز میں سامنے آ جائے اور جو احباب جو ہے صاحب علم لوگ ہیں وہ اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو اس سے استفادہ کریں. تو یہ لطائف الاشارات کے یہ تفسیر کا جو ہے یہ تھیسس وہ جو میں نے بھاولپور یونیورسٹی میں پیش کیا تھا وہ عربی زبان والا جو ہے، اور پھر اس کا پھر میں نے خود ٹرانسلیٹ کیا تفسیر لطائف الاشارات کے ادبی محاسن، تفسیر امام کشیری کی تفسیر لطائف الاشارات کے ادبی محاسن، اس موضوع سے جو ہے میں نے پھر اس کا ٹرانسلیٹ کیا تاکہ وہ احباب جو اس قسم کے موضوعات سے شغف رکھتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکیں. حضرت کتنا مشکل ہوتا ہوگا آپ کو، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا ایک مدارس کراچی میں ہیں، دوسرا خواجہ آباد شریف میں ہیں، پھر آپ کے موردین بھی کراچی ٹو خیبر ہیں، پھر آپ کے یہاں درس و تدریس بھی ہے، تو ان تمام معاملات کو دیکھنا تو آپ کی تو دن رات یہیں گزر جاتے ہوں گے. بس الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی مصروفیات جو دین کی خدمت والی ہیں وہ جاری و ساری رکھے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے استاد صاحب حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز بندہ حاصل کر سکتا ہے لیکن جو وقت چلا جاتا ہے وہ واپس کبھی نہیں آ سکتا. ہم نے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا اور زندگی کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا کہ جو ہم ضائع کرتے. کبھی جو ہے وہ تدریس و تدرس میں لگے ہوئے ہیں، کبھی تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں، کبھی جو ہے ان تحریری معاملات کے اندر میں لگے ہوئے ہیں، اور کبھی جو ہے الحمدللہ رب تعالیٰ احباب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں. تو یعنی یوں ہی زندگی جو ہے وہ خوبصورت انداز سے گزر رہی ہے. اوقات ہمہ بود کے با یار بسر شد، باقی بے حاصلی بے خردگی شرمندگی. اصل میں وقت وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی دین کی خدمت کی خاطر انسان گزارے. باقی تو بے حاصلی بے خردگی شرمندگی، باقی تو شرمندگی والا مسئلہ ہے، باقی تو کچھ حاصل بھی نہیں ہے. وہی حاصل ہے جو انسان جو ہے
لوگوں کی خدمت، مخلوقات کی خدمت، امت مصطفیٰ کی خدمت، تعلیم و تعلم کی خدمت اور اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر گزار دے تو اسی کا جو ہے وہی مقصد والی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔